अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल बोल रोमांटिक नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा नावल लेकर आई हैं। रोमांटिक नावल वडेरा बेस एज डिफरेंस बेस केयरिंग हीरो के साथ बहुत ही रोमांटिक हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स लाइक और शेयर जरूर कर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बढ़ते हैं आज के नावल की जानिब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। इसके हवेली के दरो दीवार तो गूंज ही रहे थे, मगर बेमानी खोखली गूंज हान हवेली अगली सुबह खामोश सी थी। मेहमान मर्दों के नाश्तों का इंतज़ाम बड़े लान में किया गया था और ख़वातीन के लिए पिछले लान में से इंतज़ामात किए गए थे। नाश्ते के बाद 11 बजे तक शहर से पार्लर वाली आ चुकी थी। इन तीनों को एक ही कमरे में तैयार किया जा रहा था। खानदान की बाकी लड़कियों को भी जान ने भी तैयार करवाया था। दूसरी जानिब मर्दान खाने में असफंद पामीर खान के कमरे में चले तो कमरा खामोश पड़ा था। गुलाब की पत्तियों से कमरे को भरपूर अंदाज में दुल्हन की मानिंद सजा दिया गया। क्या बिस्तर, क्या ज़मीन, हर तरफ फूल ही फूल थे। कमरे में गुलाब के फूल, सिगरेट और कलोन की भारी मिली जुली खुशबू फैली हुई थी जो खवासों पर छाने लगती। स्याह शेरवानी पहने, बिखरे बाल लिए असफंद पामीर खान खिड़की के पास खड़ा नीचे देखने में मसरूफ था। दिल हर जज्बे से आरे और आंखें खुश्क थी और यूं जैसे अब रोने की कोई आंसू ना बचा था। उस गुजरी रात जैसे हर गम बह चुका था। चेहरा सपाट और खामोश था। अगर अनीसी की जगह अब्तनान होती तो क्या तब भी वो ऐसे उदास होता? उसके दिल ने सवाल उठाया। दिमाग हंस दिया। वो होती तो उस सब की ज़रूरत ही नहीं थी, मगर सारा मसला उसके ना होने का था। वो सर छिटक कर तंजिया अंदाज में हंस दिया। दिल और दिमाग की जंग खत्म करते करते उसने सिगरेट एश ट्रे में सुलगा दिया। हम ऐसे तो नहीं हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी करें, मगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुई है? उसने खुद से सवाल पूछा। वो मायूसी की इंतहा पर था, उस मुकाम पर जहाँ कुछ ना दिल को कुछ भाता और ना दिमाग को कुछ हर जज्बे से कहीं दूर जा होता। क्या हम अनीसे के साथ ज्यादती कर पाएंगे? उसने खुद को आईने में देखा, फिर चौंका और पानी के छींटे मुंह पर मारे खुद को पुरसुकून करना चाहा। वो इस बारे में सोचना नहीं चाहता था तो वो तौलिए से मुंह थपथपाता बाहर आया तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने तौलिया एक जानिब उछाला और इजाज़त देकर आईने के सामने जा खड़ा हुआ। कंगा उठाए वो बालों को तरतीब देने लगा था। आईने में से झांक कर देखा जहां दरवाजे में ओ अलमीर खड़ा था। सफ़ेद कड़कड़ाती कमीज, शलवार और भूरी शाल, नुमाया कद और हल्की बड़ी हुई शेख। वो चाह कर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाया। ओ अलमीर ने उसका सर्द अंदाज महसूस किया, फिर सर झटक कर अंदर चला आया। असपंद से अब तक उसकी बहुत कम बात हो पाई थी, मगर जितनी दफ़ा भी हुई थी बहुत अच्छी। दुश्मनी ना भी थी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, असपंद सपाट लहजे में गोया हुआ। बेवफाओं को याद नहीं करते। उसकी बेवफाई से मोहब्बत के जनाजे पर फातिहा पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। बगैर किसी लगी लिपटी के मतवाज़िन अंदाज में बोलता वो सोफे पर जा बैठा था। चाहता था कि जल्द अज जल्द वो अब्तनान को भूल जाए और अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाए। अब अब्तनान उसकी बीवी थी, वो दूसरे गैरतमंद आदमियों की तरह। वो भी हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि किसी गैर मर्द के दिल में उसकी बीवी का नाम तो गुजरे, क्या गुजरे भी। असपंद की बात पर उसने मुठियां पीछे जब्त किया, फिर कमाल इत्मीनान से मुस्कुराकर उसे देखा। मगर जब बेवफाई मोहब्बत को जंग लगा दे तो वो बसीदा हो जाती है, वो ताजगी, वो महक खो देती है। और अलमीर उठकर उसके पास चला गया। मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ धरे वो बोला, जानता था अब्तनान और असपंद का रिश्ता असपंद की पसंद पर तय हुआ था, मगर ये बात पुरानी हो चुकी थी। मोहब्बत अपना असल नहीं खोती। असपंद ने नफ़ी में सर हिलाया, मगर इस शिद्दत में कमी आ जाती है। असपंद पामीर खान बगैर शिद्दत के तो नफरत भी मज़ा नहीं देती। आखिर में उसका लहजा सपाट हुआ था। असपंद ने चौंक कर उसे देखा। लहजा बहुत संजीदा सा था। लगता है मोहब्बत कर चुके हैं। असपंद ने सर झटक कर मुस्कुराने की कोशिश की और सवाल लगा, और उसके सवाल पर ओ अलमीर की आंखों के सामने वो शेरनी आई। सर झटक कर वो मुस्कुराया। अभी हुई तो नहीं है, मगर कोशिश करूंगा कि अब तो हर हाल में मोहब्बत करनी है, चाहे खुशी से चाहे ज़बरदस्ती। असपंद हंस दिया। उसने ये नहीं पूछा कि वो कौन है। ये ओ अलमीर का अपना मामला था। ओ अलमीर ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर उसका कंधा थपथपाया, बाहर को चल दिया। वो गहरी सांस भरकर रह गया। कोई चाहे जो भी कह ले, मोहब्बत भला कहाँ एक दिन में ख़त्म हो जाती है। भला इंतज़ार तमाम हुआ। बड़े लान में स्टेज को खूबसूरती से सफ़ेद और सुर्ख फलों से सजाया गया था। रविश पर सुर्ख कालीन बिछा दिया गया था। मेहमानों के लिए सोफे और कुर्सियां पूरे लान में लगाई गई थीं। हर मेज़ पर फूलों का एक गुलदान भी रखा गया था। ताहद निगाह इनको खूबसूरती से सजाया गया था। देखने वाले की हर आंख में सताइश थी। हवेली के तीनों फर्जंदा स्टेज पर बुर्जुमान थे। उनके बराबर में ही आलमगीर खान क्रोक पर से बैठे थे।
نیچے اسٹیج کے قریب امیر خان کھڑے تھے۔ او المیر اور نوفیل انتظامات دیکھ رہے تھے۔ ارحم کو تیار ہونا تھا سو وہ اندر تھا۔ مہمان آنے لگے تھے۔ انہیں دیار خان، عالمگیر خان، ملیار خان خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ کچھ دیر تک مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ عالمگیر نے اشارہ کیا تو نوفیل سر ہلاتا اندر چلا آیا۔ زنان خانے میں، جی مولوی صاحب بنفشہ کو بلائیں۔ وہ انہی قدموں پر پلٹی، سب کو تیزی سے ادھر ادھر کرتی کونے میں بنے کمرے میں جھانکا۔ بنفشہ وہاں نہ تھی۔ وہ 2-3 کمروں میں جھانکنے پر بھی نہ ملی۔ بالآخر وہ اسے کسی ملازموں کو ہدایت دیتے کمرے سے باہر نظر آئی۔ لپک کر اس تک آئی۔ بی بی جی، وہ آپ کے بابا سائیں کے وہاں دروازے پر کھڑے ہیں، بلا رہے ہیں جی آپ کو۔ بنفشہ نے سر ہلایا، پھر سچ سچ کر قدم اٹھاتی دروازے سے کچھ فاصلے پر آرو کی تحلیق کے عمل سے گزر ہی رہی تھی اور دن بدن مزید دلکش ہوتی جا رہی تھی۔ نوفیل مسکرایا۔ بنفشہ، نکاح کا آغاز ہونے والا ہے، آپ یہاں ذرا خاموشی کروائیں اور دلہنوں کو تیار کروائیں، پچھلے دروازے سے اسٹیج کی دوسری جانب لے آئیں، اور فکر مت کریے گا، پردہ بھرپور انتظام ہے۔ آپ چھوٹی امی بی جان اور تینوں دلہنیں ہی آئیں، باقی سب اندر خطبہ اور نکاح سن لیں گی۔ نوفیل سے آگاہ کیا گیا کی جانب سر ہلایا اور پھر فاصلے پر کھڑی ہدایت جاری کی تھی۔ ان تینوں کو اسٹیج پچھلی جانب لا کر بٹھایا گیا تھا۔ سب سے پہلے اسپند اور انیسہ کا نکاح پڑھایا جانا تھا۔ انیسہ کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا اور دوسری جانب اسپند کے نشکوش میں تناؤ در آیا۔ ماحول میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ پلوش انگیزہ اور انیسہ کو کرسیوں پر بٹھایا گیا۔ بی جان انیسہ کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب فرح خانم کھڑی تھی، افتنان کو یاد کیے۔ ان کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی مگر وہ بار بار سر جھٹک کر اس کی یاد سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب سے پہلے اسپند سے ایجاب و قبول مراحل طے کروائے جانے تھے۔ سر جھکائے بیٹھی انیسہ کو مولوی صاحب کی آواز سنائی دی جو اسپند سے مخاطب تھے۔ خانزادی انیسہ دیار خان عالمگیر خان کو باعوض حق مہر سکہ راج البرکت۔ اس نے سر بے چینی میں گھمایا۔ افتنان کی کھٹکھلاہٹ کہیں قریب ہی سنائی دی۔ وہ بے چین سا ہوا۔ اسٹیج کے کچھ فاصلے پر کھڑا او المیر نے شدت ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی مگر اسپند کا دل لہو لہان تھا۔ آنکھوں میں جیسے کوئی آنسو آیا جسے اس نے کمال ضبط سے چھپا لیا۔ اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، ساتھ ہی انیسہ کو اس کے ٹھہری۔ انیسہ نے سر جھکایا۔ مولوی صاحب نے پھر سوال دہرایا، اے اللہ مجھے ہمت دینا، میں انصاف کر سکوں۔ قبول ہے، اس نے ضبط سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے کہا۔ مولوی صاحب نے آخری بار سوال دہرایا۔ وہ ہر آنسو دل پر گرا گیا اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، مالک یہ تیری رضا ہے تو یہی میری رضا ہے، تیری رضا میں راضی ہوں اور دل سے راضی ہوں۔ اس نے آنکھیں زور سے مچی۔ قبول ہے۔ وہ انیسہ کو اپنی زوجیت میں لے چکا تھا۔ اس سے دستخط کروانے کے بعد مولوی صاحب اٹھ کر پیچھے چل دیے۔ اسپند سر جھکا گیا۔ ابھی بھی کسی کو دیکھنے کی ہمت اس میں نہ تھی جبکہ مولوی صاحب کی آواز آ رہی تھی، سردار اسپند پامیر خان ولد پامیر خان کو بحق کے عوض 2 لاکھ مہر سکہ راج البرکت قبول ہے، جی قبول ہے۔ بہت ہی مدھم آواز جب مشکل ہی سنائی دے رہی تھی۔ اسپند نے گہرا سانس بھرا۔ اسے یہ آواز مزید دوبارہ سنائی دی اور کچھ دیر کے بعد اسے مولوی صاحب کی آواز سنائی دی۔ کون اس سے گلے مل رہا تھا، کون اس کو مبارکباد دے رہا تھا، اسے کوئی ہوش نہ تھی۔ تب آیا جب مولوی صاحب ارمغان کی جانب بڑھے۔ اب ارمغان اور انگیزہ کا نکاح پڑھایا جانا تھا۔ سفید بوسکی کی شلوار قمیض پر گولڈن واسکوٹ پہنے ارمغان سنجیدہ صورت لیے بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کا آغاز کیا۔ آج ارمغان نے آنکھیں میچیں اس ایک نام سے، کیا کچھ نہ یاد آیا؟ خانزادی انگیزہ پامیر خان ولد پامیر خان، مگر اب وہ اسے خود کے لیے حلال کرنے جا رہا تھا۔ اسے یہ خانزادی تم پر حرام ہے۔ خان کو باعوض حق مہر 2 لاکھ سکہ راج البرکت آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ دل میں گویا ہوا، آمین، قبول ہے۔ انگیزہ کی سانس میں سانس آئی۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف کہا اور اس کے دل میں ہر دعا پر آمین کہا۔ پردے کے پیچھے بیٹھی انگیزہ بھی آمین کرتی جا رہی تھی۔ اسے ایک دفعہ خطوط میں ارمغان نے بتایا تھا کہ وہ نکاح کے وقت دعا مانگے گا، وہ بھی آمین کرتی جائے۔ وہ جانتی تھی وہ دعائیں بھی کر رہا تھا۔ قبول ہے، وہ اطمینان سے بولا اور مولوی صاحب آخری بار دہرایا، اے اللہ تو اس رشتے میں برکت اور محبت ڈال دے، قبول ہے۔ فرشتے دعا گو تھے، ہر زبان دعا گو تھی اور اس آخری دعا کے ساتھ ارمغان ملیار خان نے انگیزہ پامیر خان کو خود کے حلال کر لیا تھا اور اس کے بعد انگیزہ کی طرف سے ایجاب و قبول مراحل طے کیے گئے تھے۔ رگو جان میں سکون محسوس کرتے ارمغان کو مولوی صاحب کی آواز سنائی دی، خانزادہ ارمغان ملیار خان ولد ملیار عالمگیر خان کو باعوض حق مہر سکہ راج البرکت آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اور ارمغان کا دل آمین کہتا جا رہا تھا۔ مبارک سلامت کا شور بلند ہوا اور فوراً اسے دریاب اور پلوشی کا نکاح شروع کر دیا گیا۔
دریاب آپ وائٹ شلوار قمیض میں بھوری ویسٹ کوٹ پہنے، چہرے پر مسکراہٹ، دانت اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آہر کوہان زادی صاحبہ کو اکڑ بھی تو توڑنی تھی، اسے تو آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر ہی خوشی ہو رہی تھی۔ جانتا تھا کہ پلوشے کی حالت یہ ہوگی تو کاٹو تو وہ بدن میں لہو نہیں، وہ سوچ سوچ کر ملحوظ ہو رہا تھا۔ خانزادی پلوشے ملیار خان ولد ملیار عالمگیر کو باوی دو مہر سکہ راج الوقت آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، قبول ہے دل و جان سے خانزادی صاحبہ۔ وہ مسکرایا۔ ان کے نکاح کا فریضہ پوش اسلوبی سے انجام پایا۔ پلوشے کا رو رو کا برا حال تھا اور دریاب کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تک کے تمام واقعات ذہن میں دہرا چکا تھا۔ ان کی آخری ملاقات کچھ تسلی بخش نہ تھی اور یہی بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ جب اسے چھوڑا گیا تھا ہر طریقے آزما چکی تھی، چیخو پکار بھی کر چکی تھی، مگر محلے والے شاید گونگے تھے۔ ساری کھڑکیاں باہر سے بند تھی اور کچھ دیر مار کر وہ کھڑکیاں بھی توڑ لیتی تو شیشے کی ہوتی تو کوئی پرانے زمانے کی کھڑکیاں تھیں جن کے باہر اندر لوہے کا جنگلہ لگایا گیا تھا۔ بند دروازے اور بند کھڑکیاں، اس کی آواز باہر جاتی بھی تو کیسے؟ اوف، انتہائی قدیم زمانے کا مکان۔ وہ تو نفر بیزاری سے بڑبڑائی۔ ہوں حویلی چھوڑ آؤں کہ لگتا ہے کہ وعدہ خلاف دھوکے باز جھوٹے انسان۔ وہ ارد گرد چکر کاٹ رہی تھی، چہرے پر حد درجہ غصہ اور بے بسی تھی۔ دل کر رہا تھا سامنے ہوتے تو سر پھاڑ دیتی۔ ہائے، حویلی میں شادی تھی آج تو میرا سوٹ، میرا لہنگا، میرا سیٹ، اوف مجھے پہنا نصیب نہ ہوا اتنا سوٹ۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ کتنا کچھ سوچا تھا اس نے شادی کے جوڑے کے حوالے سے، بچپن سے عام لڑکیوں کی طرح دلہن بننے کا کتنا ارمان تھا اسے۔ وہ بچی تھی، اس کے دل میں یہ ارمان ابھی تک زندہ تھا، مگر اس کے ارمان تو بے موت ہی الامیر مار چکا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ او الامیر اس کے سامنے ہو تو اسے پیٹ کر رکھ دے، مگر یہی تو سارا مسئلہ تھا۔ یہی وہ کچھ کہتی کہ اس کی گھوریاں شروع ہو جاتی۔ نہ جانے حویلی میں کیا ہو رہا ہوگا، سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایک بار حویلی چلی جاؤں تو ساری شکایات لگاؤں گی اس مکار آدمی کی۔ وہ آنسو پوچھتی اٹھی، نظریں سامنے شیشے پر گئیں اور پرسوں سے اسی جوڑے پر میں تھی اور اچھا ہاتھ سے سلوٹ زدہ ہو چکا تھا۔ ملکجا حلیہ، بکھرے بال، وہ کہیں سے بھی حویلی کے ناک میں دم کیے رکھنے والی افتنان معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے تو اپنے بال بھی بنانا نہیں آتے تھے۔ اپنا حلیہ دیکھ کر اسے سر چکرا گیا تھا۔ سوٹ بھی نہیں ہے میرے پاس کوئی، اس نے منہ بسورا، پھر پورے گھر کا دوبارہ جائزہ لینے لگی۔ اب کی بار اسے تفصیلی جائزہ لینا تھا اور ہر جگہ ہر چیز کا۔ جس کمرے میں ٹھہرائی گئی تھی اس کے برابر والے کمرے کا درمیانہ تھا، وسط میں ایک بیڈ تھا جو خاصا پرانا معلوم ہو رہا تھا۔ ایک جانب کھڑکی لگی ہوئی تھی جسے اس نے کینہ دوز نگاہوں سے گھورا تھا۔ بستر کے دائیں جانب ایک میز پڑا تھا اور ساتھ ہی ایک کرسی پڑی تھی۔ میز کے مختلف دراز سے ہر دراز کھول کر دیکھ رہی تھی، وہاں کچھ کتابیں پڑی تھی، پہلی دوسری جماعت کی کتابیں۔ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا، پھر کندھے اچکائے، تمام تر دراز کے تفصیلی معائنہ کر کے بعد میں وہ الماری کی جانب چلے۔ الماری لکڑ کی تھی اور بیڈ کے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ اس نے مایوس ہو کر الماری بند کی اور پھر بستر کے پر چلی گئی۔ دھپ سے بستر پر بیٹھی اور کھایا تھا اور اس تکیہ میں کچھ محسوس ہوا جیسے کوئی چیز تکیے میں رکھی گئی ہو۔ اس نے تکیہ جھاڑ کر ایک پرانی سی ڈائری نکل آئی اور اس نے تکیہ ایک جانب رکھا اور جلدی سے اس نے اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر اس جلد کی پرانی اور سادی تھی کوری کوری جلد جس پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس نے حیرت سے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر کندھے اچکائے بیڈ کی شیٹ پر ٹیک لگائے، بیڈ کی ٹانگیں کینچی کی طرح کی صورت میں پھیلا کر رکھ لی۔ اطمینان سے اسے کھولا، شروع پر شانزے لکھا ہوا تھا۔ یہ نام وہ پہلی بار سن رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے پہلا صفحہ کھولا اور پھر پڑھا، دوسرا، تیسرا، اور ہوش ہی نہ رہا اور گھنٹے لگاتار سب بھلائے ڈائری پڑھتی جا رہی۔ ایسا لگتا تھا ڈائری کی مالکن اسی کے سامنے بیٹھی اسے ساری کہانی سنا رہی تھی۔ الفاظ میں اتنا غم تھا کہ رونے لگی۔ الفاظ انتہائی سادہ تھے مگر اتنے پر اثر کہ وہ پتھر دل بھی رو دی۔ وہ جو بڑی سے بڑی باتیں پر نہ روتی، بے ساختہ رو دی۔ شانزے کا غم اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہا تھا۔ شانزے کی اس مختصر سی ڈائری میں اس کی پوری زندگی سمائی تھی۔ کہانی سائیں سے علی تک ہی محدود تھی اور پھر کہیں سے ظالم خان سائیں آگے، اور اسے لگا کہ یہ اس کے داجی ہیں، مگر اگلے ہی پل سر جھٹکا۔ وہ تو بہت اچھے تھے، وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ کہانی علی سائیں اور شانزے کے گرد ہی گھوم رہی تھی، گویا اس کے محور باہر کی کوئی دنیا نہ تھی۔ اس نے آنسو پونچھے تو حیران ہو گئی تھی، وہ بہت کم روتی تھی۔ اب اس طرح اس نے پوری ڈائری مکمل کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ ان 2 گھنٹوں میں شانزے کی پوری زندگی جی آئی ہے، مگر وہ تو پاگل تھی، وہ کیسے پوری زندگی جی سکتی تھی؟ جس پر بیتی وہی اس کا حال جانے۔ آخری کچھ صفحے خالی تھے۔ اسے حیرانی ہوئی، مگر اس نے وہ ڈائری تکیے میں چھپا دی اور باہر چلی آئی۔ اسے سخت پیاس اور بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ سیدھی کچن میں چلی آئی۔
کوئی بھی کبھی بھی یہ شانزے اور عالمگیر کا ان سے کیسا تعلق تھا؟ وہ اولو چکی تھی اور فریج سے پانی کی بوتل باہر نکالتے وقت وہ یکسر بھول چکی تھی کہ کچھ دیر قبل وہ کتنے غصے میں تھی۔ اب ذہن میں شانزے ہی کھوئی بھی تھی۔ پانی گلاس میں ڈالا اور پھر گھڑی گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ یہ خان سائیں اور فریج بند کر کے واپس اٹھائی۔ تم صرف میرا مورا ہو، تمہارا قصور یہی ہے کہ تم عالمگیر خان کی لاڈلی پوتی ہو۔ اس کے ذہن میں او المیر کی باتیں گونج رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر ذہن سے ان واقعات محو کرنا چاہا مگر ناکام رہی۔ کیسا انتقام، کیسا مورا، کیسی لاڈلی پوتی۔ وہ فریج کھولے گمسم کھڑی تھی۔ فریج میں پھل، کیک، جوس، انڈے، غرض ضرورت کی ہر مختصر چیز موجود تھی۔ یہ تمام راشن او المیر نے ہی فریج خرید کر اس میں بھر دیا تھا۔ اس نے اوپر والا خانہ کھولا تو وہاں نگٹس، چپس اور گوشت کے کئی ڈبے موجود تھے۔ نگٹس دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی اور 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب وہ پورا ڈبہ کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جھٹ سے ایک ڈبہ باہر نکالا اور شانزے، علی سائیں اور داجی، یہاں تک کہ اپنے گواہ ہونے کا بھی دکھ اسے بھول چکا تھا۔ یاد تھا تو بے انتہا بھوک سامنے پڑے نگٹس اور ارد گرد پر نظر دوڑائی لیکن کوئی کڑاہی نہ ملی۔ اس نے بے چینی سے ہر کھانا کھولنا شروع کر دیا۔ دوسرے کھانے سے اسے گھی مل چکا تھا اور دروازے سے پلٹا وہ ڈھونڈ چکی تھی۔ جلدی اسے کڑاہی بھی مل چکی تھی اور اپنے بھوک کا علاج کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تو یہ تو پھر نگٹس فرائی کرنے تھے اور زندگی میں کبھی بھی کچھ نہ بنا کر کھانے والی افتنان صاحبہ اب مزے سے چولہے پر نگٹس پڑنا پڑت رہی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ یہ یوں ہی کھا لے مگر کیسے کھائے، یہ سوچ کر جی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ چند ثانیے کے بعد وہ کیچپ سے ایک پلیٹ بھرے، دوسری میں نگٹس سجائے لاؤنج میں صوفے پر آرام سے بیٹھی نگٹس کھانے میں مصروف تھی۔ پھر کھڑکی کی جانب دیکھا جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ جلدی کر افتنان، وہ آ نہ جائے۔ اس نے تیزی سے برتن سمیٹے اور اسے بھنک بھی نہیں پڑنا دینا چاہتی تھی۔ وہ نگٹس کھاتی رہی ہے، برتن جیسے تیسے دھو کر سٹینڈ پر جمائے، کڑاہی میں موجود گرم تیل بمشکل ایک برتن میں نکالے، اسے ڈھک کر وہ نیچے کسی خانے میں رکھ چکی تھی۔ کڑاہی اور پلٹا ٹھکانے لگانے کے بعد اس نے شکر کا سانس بھرا۔ نگٹس کے خالی ڈبے میں شاپر گھسانے کے بعد وہ دوبارہ اسے فریج میں رکھ چکی تھی کہ کچن کا پنکھا چلا کر دوبارہ لاؤنج میں چلی آئی۔ ایک دفعہ پھر طاہرانہ نظر ادھر ادھر گھماتی رتی برابر بھی شک نہیں پڑ رہا تھا اور واپس اسی کمرے میں چلی آئی جہاں ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ دلہن بنے اسی کمرے میں آ چکی تھی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ارد گرد سر گھماتی کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ بنفشہ کچھ دیر قبل ہی اس کے نئے کمرے میں بٹھائی گئی تھی جو اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوجی کا بھی کمرہ تھا۔ کمرہ سادہ مگر خوبصورت تھا۔ نیلے اور سفید امتزاج کے کمرہ، اس کے پردے اور فرنیچر، وہ پورے کمرے کا معائنہ کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار یہاں آئی ہو تو وہ تو پر آج اس کمرے کی مالک بن کر یہاں آئی تھی اور دل الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل آنے والے وقت کا سوچ کر گھبراتا جا رہا تھا۔ دل کو اس نے رتی برابر بھی خوش فہم نہیں کیا تھا۔ جانتی تھی کہ خوش فہمیاں وہی پالتے اچھے لگتے ہیں جنہیں محبت اور اس محبت کا قرار نصیب ہو، مگر اس نے تو خود ہی بے اعتباری کی سیاہ چادر پاک محبت پر پھینک کر اس نے محبت کو ایسا چھپا دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے کالے رنگ کے پردے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ اب وہ آ کر طنز کے تیر برسائے گا، تانے دے گا، مگر اسے خاموش رہنا تھا، اسے مزید سزا کاٹنی تھی۔ وہ بے درد سوچوں میں گم خود کو مزید تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ وہ فیروزی اور جامنی خوبصورت لہنگا کرتی، اس کے نام کی مہندی لگائے، زیورات سے خود کو آراستہ کیے، وہ اپنے حسن اور بناؤ سنگار سے دعاشا کیے پور اسی کی خاطر سجی بیٹھی تھی۔ اس کی نظر کرم کی منتظر تھی۔ آج وہ بے اعتباری کی کالگ دھو کر اس رشتے کو مان بخش کر اسے سرخرو کر دے گا، مگر بے اعتباری کی مالکن کو اتنی جلدی اترتی ہے۔ ٹک کی آواز سے دروازہ کھلا اور اس نے جلدی سے گھونگھٹ گرایا۔ پورے کمرے میں چوڑیوں کی چھن چھن کی گونج اٹھی اور اس کی ہتھیلیاں ارکلود ہوئیں۔ وہ سر جھکائے خود کو آنے والے سننے کے لیے تیار تھی۔ اسے قدموں کی چاپ دوسری جانب جاتی وقت کے لیے طنز سنائی دی اور الماری کھلنے کی آواز، پھر چند ثانیے کے بعد خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے گھونگھٹ پلٹ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا، شاید لباس تبدیل کرنے خانے جا چکا تھا۔ یوں ہی بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا تو وہ اس کی جانب پلٹا تھا اور اس کی جانب دیکھ بھی نہ رہا تھا، یوں جیسے اس کی جانب دیکھنا گناہ تھا۔ وہ ہتھیلیاں مسلنے لگی، دھڑکن بے لگام ہو رہی تھی۔ وہ آج ڈیوٹی پر جا رہا تھا پر کیوں؟ سوال اس کے ذہن کی سلیٹ پر ابھرنے لگا۔ الماری سے چند جوڑے ایک سفری بیگ نکالے وہ بستر کے قریب چلا آیا اور
اور تب ان نظر اس پر پڑی، صرف ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی اور لباس ترتیب سے طے کرنے کے بعد اسے بیگ میں ڈال رہا تھا اور اس کی جانب ایک نظر نہ ڈالی تھی اور اس نے نظریں جھکا لی۔ یوں ہی وہ نظریں جھکاتی گئی، بیگ میں جوڑے رکھتے ارمغان کی نظریں اس پر ٹکی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا اور یہ روپ ابھی بھی اس نے حق بھی تو رکھتی تھی اس کی تمام تر محبت پر، مگر وہ ابھی نہیں، ابھی صحیح وقت نہیں تھا، ابھی اعتبار کے لوٹ آنے کا انتظار تھا۔ اسے دیکھ رہا تھا یکٹک، وہ مسلسل حرکت کرتے اس کے ہاتھوں کو تک رہی تھی۔ اسے انگیزہ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ مختلف سوچوں میں گم تھی، جبکہ ارمغان اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ناک میں پہنی نتھلی اور اس کا حلتا موتی، کانوں میں پہنے جھمکے اور اس کی بے چینی، ادھر ادھر ہلنا، گود میں دھرے ہاتھ جنہیں وہ بے چینی سے مسلتی تو فضا میں چوڑیوں کی آواز گونج اٹھتی۔ بیگ کسی بند کی اور کندھے پر ڈالے وہ بڑے مزے سے پھر رکا اور پھر اس کی جانب پلٹا، جو اس آس پہ اس کی پشت تک رہی تھی کہ اس نے ایک دم مڑنے کی نظریں جھکا لی۔ ارمغان کے دل کی کو چوکا لگا اور پھر سر چٹک کر اس کی سماعت میں زہر گھل گیا۔ لباس تبدیل کر لو، کب سے یہ فضول بیٹھی ہو جو پیا من بھائیں، جبکہ یہاں کچھ بھی نہیں۔ بغیر اپنے جانے کی اطلاع دیے وہ محض طنز کے تیر برسائے وہ جا چکا تھا۔ اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ نئی نویلی دلہن صبح کو سب کیا جواب دیتی پھرے گی۔ ڈبڈباتی آنکھوں سے اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر روتے ہوئے کلائیوں سے چوڑیاں نوچ نوچ کر پھینکنے لگی اور حال ہر زیور کے ساتھ کیا مقابل اس کے حسن پر تو لوٹا نہیں۔ وہ واپس لوٹا تو لانچ خالی پڑا تھا اور اس نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا، مگر شاید کمرے میں تھی، وہ باہر ہی نہ آئی تھی۔ یہ بات المیر کو حیران کر رہی تھی۔ وہ پرسوں کی آئی ہوئی تھی تو کیا پرسوں سے بکی تھی؟ ایک دم اس کے ذہن میں یہ بات گھومی۔ شٹ! اس نے سر پر ہاتھ پھیرا اور مگر تیزی سے اس کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ بجانے کی اب ضرورت نہ تھی تو سیدھا اندر ہی آ گیا۔ وہ محترمہ زمین پر بیٹھی تھی، بیٹھی بھی وہیں کیا وہیں لیٹی سو گئی تھی اور اس کے بچگانہ انداز پر وہ ہنس دیا۔ پھر خدشہ لاحق ہوا، کام کر رو کر اس کا برا حال تھا اور زرمینیں کب سے اس کے پاس بیٹھی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مزید رونے لگتی۔ ڈل گولڈن لہنگے کرتی میں میک اپ بگاڑتی، زیورات سے زور آزماتی کرتی، کہیں سے بھی وہ دلہن معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس پر تضاد کاجل پھیل کر حشر نشر کر چکا تھا۔ اب میک اپ کٹ لیے، سر پکڑے بنفشہ بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ زرمینہ کی پوری کوشش تھی کہ ایک بار چپ ہو جائے تو اس کا میک اپ خراب ہو جائے۔ چند لمحے کے بعد اس کا چہرہ صاف کیا، دوبارہ اس کا میک اپ سیٹ کر رہی تھی وہ نہ اب وہ پھر سے رونا گیا۔ اسی لمحے تو بہادری کا ایسا بھوت سر چڑھا تھا کہ تھپڑ دے مار کر اس پر تضاد لمبی پھینک بھی دی تھی، مگر اب آگے کا سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ کیا بولو گی یا وہ اس نے گھورا تو وہ بول اٹھی، تاسو یہ شادی؟ یہ رازداری سے گویا ہوئی بنفشہ نے سر ہلایا اور بیڈ پر بٹھایا تو انداز عام تھا۔ تاسو، میں نے اس سے پہلے کہ تھپڑ کا انکشاف کرتی کہ دریاب کی عزت دو کوڑی کی ہوتی۔ دروازے کے باہر کھڑے دریاب نے کنگار دروازہ بجا ڈالا اور پلوشے نے سہم کر بنفشہ نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ بنفشہ نے چہرہ ڈھانکا اور پھر پلوشے کو گھونگھٹ اڑا دیا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آواز حلق میں ہی دب گئی تھی۔ بنفشہ دروازے کی جانب گئی۔ آ جائیں، اس نے ایک طرف ہو کر اجازت دی۔ دریاب مسکراتے ہوئے اندر آیا۔ السلام علیکم بھابھی جی، اس نے حقیقت سے سر جھکائے کہا۔ بنفشہ مسکرائی اور جواب دے کر چلے گی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی پلوشے کا دل گہرے کنویں میں ڈوبنے لگا۔ آنسو پھر سے عارضے بہنے لگے۔ افنان اس بارے میں اکثر کہتی تھی کہ وہ صرف وقتی طور پر بہادر بنتی ہے، بعد کا سارا وقت ڈرتے رہنے میں گزار دیتی ہے، مگر اب بھی یہی حالت تھی۔ نہ جانے دریاب اپنا بدلہ کیسے لے گا؟ اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ دریاب ملحوظ انداز میں مسکرا رہا تھا، پھر جان بوجھ کر فون نکال کر کان کے ساتھ لگا۔ ہاں دوست، ایسا ویسا۔ پلوشے نے تھوک نکلا، میں بدلہ ادھار نہیں رکھتا، تمہیں تو میرا پتہ ہی ہے نا، اس لیے علی نے تھپڑ مارا تھا اور پھر اس کی برکس نکال کر رکھ دی میں نے۔ پلوشے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ وہ کن آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لرز رہی تھی۔ وہ بستر پر اس کے برابر میں دراز ہوا تو پلوشے کی رہی سے ہمت بھی توڑنے لگی۔ نہیں، آج تو دشمن پہلو میں بیٹھا، ایسا بدلہ لوں گا کہ جیسے یہ تھپڑ تمہیں پوری زندگی نہیں بولے گا۔ اس نے آنکھیں مچی، ہاتھ کانپ رہے تھے تو پورا جسم برف بن چکا تھا۔ ہاں، چلو فون رکھو، میں اب بدلہ لیتا ہوں۔ پلوشے کو لگا کہ جان جسم سے جا رہی ہے، اسے اب اپنا ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا، جبکہ دریاب نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر تسلی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے دکھا۔ یا مجھے کہنا وہ پلوشے میں لیا رہا نا، خانزادی پر خاصا زور دیا تو جی تو خانزادی کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ امید ہے کہ بہت سکون میں ہیں۔
چاہے تو پلوش دریاب خان خیر میں تو بالکل سکون میں نہیں ہوں، کہتے ہی آگے کو جھک کر اس کے گھونگھٹ الٹ دیا اور پھر گھونگھٹ کا الٹنا ہی اس کا دل تھم گیا۔ وہ سر جھکائے رونے کا شغل پورا کر رہی تھی اور آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ گھونگھٹ الٹنے پر ایک دم اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دریاب کو اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس نے سر جھٹک کر چہرہ نیچے کیا، یہ تو کیا کہہ رہی تھی تم اس روز؟ اس نے تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کے سوچنے کی اداکاری کی ہے، پلوشے کی برداشت یہاں عطا کی تھی۔ وہ بری طرح رو دی، اس نے جان بوجھ کر تنگ کرتا دریاب بوکھلا کر آئے گا۔ وہ جانتا تھا پلوشے انہی لڑکیوں میں سے تھی جو وقت پر جو سے کام لے تو لیتی ہے، مگر جب ہوش آتا ہے تو جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ نہ سمجھ تھی، وہ جانتا تھا تبھی آسانی سے اسے معاف کر چکا تھا، مگر تنگ اسے بھرپور کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو تم لڑکیاں بھی بات بات پر رونے لگتی ہیں۔ رونا بھول کر وہ لفظ لڑکیاں پر چونک گیا اور سر اٹھا کر اسے دیکھا جو خاموش ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکیاں کتنا بھگت چکے ہیں ہاں؟ وہ کڑے تیوروں میں لیے اسے تو تھوک نکلا۔ اسے دیکھا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ساری لڑکیوں کی بات کر رہا تھا مجموعی طور پر۔ اس نے صفائی پیش کی تھی۔ پلوشے ابھی تک شکی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ زیادہ اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بدلہ رہتا ہے، سزا تو ملے گی۔ پلوشے نے اسی کی طرف دیکھا، یار اب ایسے دیکھو گی تو سزا نہیں دے پاؤں گا۔ دریاب نے مسکراتے ہوئے کہا پلوشے کو اور کیا چاہیے تھا؟ روح موڑ کر بیٹھ گئی، یکٹک اسے دیکھنے لگی اور پھر تو اس سے زیادہ ڈیٹ نکلا اور زور سے تکیہ ٹکائے نیم دراز ہو کے اس کی جانب بنا پلک جھپکائے دیکھتا رہا، اور جہاں تک کہ مارے شرم کے خود پلوشے کی پلکیں جھکتی گئی، چہرے پر لالی چھا گئی۔ ہاں 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 سو کیوٹ۔ دریاب ہنس دیا تو وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ اسے شکر کا سانس بھرا اور گال ہولے سے تپتپایا۔ اطمینان اٹھو، بستر پر جا کر لیٹو، یار مصیبت ہے، دفعہ ہو، سونے دو مجھے۔ اسے لگا پلوشہ ہمیشہ کی طرح اسے نیند میں ذلیل